अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है सवाल ये है और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और उसकी हलाकत खेजियां बढ़ती जा रही हैं। और पाकिस्तान में ताहम अभी भी ये कहा जा रहा है कि उसकी पीक नहीं आई है। तो पीक के हवाले से हम बात करेंगे और दीगर इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं और डिस्कस ये करेंगे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इससे मुतालिक सोच रही है। यानी कि जून के हवाले से कहा जा रहा था कि पीक आएगी, जून में हमने ये देख लिया कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब 98,000 के करीब केसेस हो चुके हैं, हलाकतें बढ़ती जा रही हैं, हम सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि एक दिन में हलाकतों की तादाद 100 तक पहुंच गई है। ऐसे में हुकूमत के अपने एस्टिमेट्स क्या हैं? कोरोना के साथ रहना है ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बता चुके हैं, लेकिन उस सिलसिले में हमारी हिकमत अमली क्या होगी, हम क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये केसेस कहां तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोना एक मजाक नहीं है, कोरोना इज़ अ सीरियस इशू और इसको आवाम को पूरी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। हुकूमत को इस मामले को संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे जानने वालों में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दफातर में, सब जगह पे कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो या तो कोरोना से मुतासिर है या उसके जानने वालों में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। और इससे होने वाली अमवात भी बहुत स्विफ्ट हैं और मोहलिक भी साबित हो सकती हैं। तो ये जो एक मिथ पहले तस्वुर की जा रही थी, यानी कि आप किसी से मिले हैं, किसी ऐसे शख्स से जो कि कोरोना के शिकार हो, तो अब वो मिथ भी ख़त्म हो गई है एंड दिस इज़ अ रियलिटी और अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इसके साथ साथ आगे हम ये भी बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अमेरिका में नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। यानी कि 25 मई को जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ वाक़या पेश आया था और जिसके नतीजे में उसकी मौत हुई थी, पूरा अमेरिका, पूरी 50 रियासतें उठ खड़ी हुई हैं। कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ओवरऑल कवानीन में तब्दीली समेत बहुत सी चीज़ों के मुतालबात सामने आए हैं। लेकिन उसकी आड़ में कुछ दीगर मजमूम हरकतें भी हो रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। इनिशियली कोरोना केसेस के हवाले से जिस कुछ आदाद शुमार आज के हम शेयर कर लें आपसे। एक तो चीज़ ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने मायूसी का इजहार किया है। वो ये कहते हैं कि एक जानिब लोग अभी भी कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे और वो वाक़तन दिस इज़ एविडेंट। मार्केट्स में हम जाएं, वहाँ पर ये चीज़ देखने में आ रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल देखें, वहाँ पर ये मनाजिर देखने में आ रहे हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी खुल गई हैं, इसके साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी रवां दवां है। लेकिन जब केसेस कम थे, डर ज़्यादा था। केसेस ज़्यादा हैं, डर कम हो गया है। तो ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है जो कि अब उम्मीद है कि हम इस पे, ज़ाहिर है कि हुकूमत तो नोटिस लेगी, हुकूमत इस हवाले से काम करेगी, अवेयरनेस मीडिया भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी ये सोचना होगा कि क्या करना है और किस तरह से आगे जाना है। केसेस 98,000 हो चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अमवात तकरीबन 2,000 के करीब हो चुके हैं और अब अफसोसनाक बात यह है कि एक दिन में 97 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। यानी कि सोचिए कि तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है और ये आहिस्ता आहिस्ता हर दिन हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 32,581 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं और इसके हवाले से हम दीगर डेटा भी आपसे शेयर कर चुके हैं कि किस तरीके से ये अब तादाद बढ़ती जा रही है। न डॉक्टर्स महफूज हैं, न पुलिस एहलकार महफूज हैं, न पुलिस अफसरान महफूज हैं, न अरकान असम्बली महफूज हैं और ना ही वज़रा इससे महफूज हैं। तो सबको इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मास्क के हवाले से बातें की जाती हैं कि जी मास्क किसी भी सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मास्क होना चाहिए, अच्छा N95 मास्क होना चाहिए, उसके साथ साथ रेस्पिरेटर यूज़ करना चाहिए या और X301 या फिर दीगर तरह के या N100 मास्क यूज़ करना चाहिए। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आम आदमी, ये जो आप इस वक्त एक तस्वीर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर एक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का कैरियर है और अगर वो मास्क नहीं पहना हुआ है तो वो बगैर मास्क पहने हुए शख्स को 90% इस चीज़ का चांस है कि वो वायरस उसको मुंतकिल कर सकता है। अच्छा, एक जो कोरोना वायरस का पेशेंट है, भले एसिम्प्टोमेटिक है या उसके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं, अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ और दूसरा जो शख्स जो कि बिल्कुल ठीक हालत में उसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 70% चांसेस हैं कि उसके अंदर कोरोना वायरस मुंतकिल हो जाएगा। लिहाजा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोरोना वायरस के जो सस्पेक्ट्स हों या जिन लोगों को शुबहात हों, और अगर आपको शुबह ना भी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात सिम्टम्स जो हैं समझ नहीं आती, तो मास्क आप लाजमी तौर पर पहने ताकि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सकें। एक सेहतमंद आदमी को आप उसी सूरत में बचा सकते हैं कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर
آج کے پروگرام کا اب ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں، اور پروگرام میں ہم نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سیاسی امور پر بات کرتے ہیں تو ہم سیاسی رہنماؤں کو پروگرام میں لیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ سیاسی رہنما ہی موجود ہیں، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جن سے ہم سیاست کے معاملے پر کم اور اس چیز پر، اس امپورٹنٹ پہلو پر زیادہ بات کریں گے کہ وہ خود کورونا سے متاثر ہو کے یا تو صحتیاب ہو چکے ہیں یا ابھی بھی اس وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور یہ کورونا سے متاثر ہوئے تھے اب سے کچھ دن پہلے اور اب یہ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، معروف سنگر ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ کورونا سے متاثر ہیں اس وقت اور لڑ رہے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب ایم کیو ایم کے رہنما ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں، اور حال ہی میں ان کو ڈائیگنوز ہوا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو صحتیاب کرے۔ تو انیشلی فیصل سبزواری صاحب آپ سے یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ ریسنٹلی ڈائیگنوز ہوا کہ کورونا کے آپ پیشنٹ ہیں، تو لائک ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ سر؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ اشفاق۔ آج صبح فجر کے وقت تک میری طبیعت کافی خراب تھی، یعنی جو آپ کا رب کیج ہوتا ہے، جو آپ کی پسلیاں ہیں، اس میں مجھے خاصی تکلیف تھی اور بخار تھا۔ اس کی وجہ سے نیند کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے لنگس پہ زور پڑ رہا ہے۔ لیکن خیر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج کا دن نسبتاً بہتر گزرا۔ میں کورس آئی ایم ڈرینڈ، یعنی آپ کی جو توانائی ہے وہ نچڑ جاتی ہے۔ میری نیند مجھے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے، یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے۔ ادروائز میں نارمل سوتا تھا اس سے پہلے۔ بخار تھوڑا سا ہے مجھے، لیکن ہوپ فلی وہ چلا جائے گا۔ کوشش کر رہا ہوں جتنی ریمیڈیز ہیں، دوا ڈاکٹر کے پوچھے بغیر نہیں لے رہا، ہر ٹوٹکا استعمال نہیں کر رہا، اور احتیاط جن چیزوں سے کہی گئی ہے ساری کر رہے ہیں۔ ٹھنڈا پانی کی پورے گھر میں کوئی صورتحال نہیں ہے، اور جو ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت ساری جو ریمیڈیز اویلیبل بھی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں، یار دوست آپ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں، لوگ مختلف چیزیں بھجوا رہے ہیں، جڑی بوٹی۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے والدین، خاص کر میری والدہ جن کی بہت ٹرکی سچویشن تھی، اللہ نے بڑا کرم کیا، ابھی نسبتاً ان کی بہتر ہے، اللہ کرے ان کا اگلا ہفتہ بھی اسی طرح گزر جائے۔ تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، آکسیجن لیول لازمی، اور اپنی پلس جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی یہ مسائل آ رہے ہیں۔ اور ہاں ایک چیز اور ہے کہ اپنے خون کو پتلا کرنے والی دوا وہ غذا استعمال کریں تاکہ کلوٹنگ نہ ہو۔ جی جی، تو یہ ساری چیزیں کی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کرے کہ اگلے چند دنوں میں میری اور تمام اہل خانہ کی طبیعت اور بہتر ہو، اور آپ سمیت ہمارے جتنے دوست احباب ہیں، ملک کے لوگ ہیں، وہ محفوظ رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ابرار الحق صاحب آپ فرمائیے گا سر، آپ ظاہر ہے کہ آپ کو 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں اس وائرس سے متاثر ہوئے، تو ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ پریکاشنز وغیرہ آپ لے رہے ہوں گے، آئسولیٹڈ ہیں آپ؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے یہ لگا کہاں سے، حالانکہ میں نے احتیاطی تدابیر بھی بہت اختیار کی، اس لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے ہر انسان کے لیے ماسک پہننا، کہ کوئی پتہ نہیں کہ فضا کے اندر سے ہی یہ وائرس منتقل ہوا ہو۔ ہم نے کوشش تو کی اپنے آپ کو بہت بچانے کی، لیکن تھوڑے بزی رہے ہم۔ ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوئی 15 دن میں کورونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنایا تھا یا سامان وغیرہ بانٹا تھا۔ این ممکن ہے کہ زیادہ ایکسپوجر باہر جانے سے کچھ ہو، لیکن اس لیے کوشش جن لوگوں کا ضروری نہیں ہے باہر جانا، ایک تو وہ نہ جائیں۔ دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سارے لوگوں کا، لاکھوں لوگوں نے میسیجز بھیجے اور دعائیں بے شمار کی ہیں۔ فیصل کے لیے بھی میں دل کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے بھی شروع میں بخار وغیرہ کے سمپٹمس تھے مجھے، اور ایک بات جو فیصل نے کی ہے نا اس کے اوپر میں کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ٹوٹکے ضرور استعمال کریں چھوٹے موٹے، لیکن پلیز آپ جو ہے نا ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر نہ چلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر باڈی کی ایک اپنی کیمسٹری ہے، کئیوں کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، کئیوں کو شوگر ہو سکتی ہے، اس کے وہ آپ کا نسخہ فرق کر دے گی۔ اب ایسا نہیں، کئی لوگ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں ایزومیکس 500 mg صبح اور شام، تو مجھے بتاؤ میں لکھ لیتا ہوں اور چیزیں ایک دوسرے سے ہم منتقل کر رہے ہیں نسخہ جائز۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک بات ہے
नुस्खे नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर से राब्ता कर लें। हिलाल अहमर की हेल्पलाइन है, दीगर हुकूमत की हेल्पलाइन है। हर बॉडी का वहाँ से आप इंटरेक्शन राब्ता दवाओं के करके साथ मुख्तलिफ होता है, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, जाहिर है ये इम्यूनिटी वाली अच्छा बात ऐसी तो हम सिचुएशन, जाहिर है जी हाँ ठीक है। अताउल्लाह तारर साहब, ऑब्वियसली आप चूंकि सेहतियाब हो चुके हैं और आपने बताया कि एक टेस्ट आपका नेगेटिव आया और अब दूसरे की आपको उम्मीद है कि वो भी नेगेटिव आएगा, तो आप टेस्ट करवा चुके हैं। साथ ही मैं जिस तरह से तस्करा कर रहा था प्रोग्राम से पहले कि आपने हमारे साथ शो किया, उसके बाद अगले दिन जो है वो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? तबीयत में ख़राबी थी, कोई अलामात थी, या आपने वैसे ही टेस्ट करवाया? नहीं जी, तबीयत में थोड़ी ख़राबी थी, मेरे गले में दर्द था, ड्राई कॉफ थी और मुझे मेरा एक्सपोजर भी ज़्यादा था। पीपीई किट्स के हवाले से हम बाहर निकले रहे, राशन की तकसीम के हवाले से निकले रहे, तो ऑब्वियसली फिर कोर्ट कचहरी के मामलात आजकल जिस तरह चल रहे हैं, तो मैंने इस वजह से टेस्ट करवाया था। मगर ये 14 दिन जो क्वारंटाइन के थे, ये बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और इस दौरान बहुत से लोगों को हुआ जिनसे फ़ोन पर रब्ता भी हुआ और मेरी बहुत ही मायानाज डॉक्टर से भी रब्ता रहा, डिफरेंट लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करने के हवाले से। तो मैं एक ब्रिज का किरदार भी अदा कर रहा था बहुत सारे लोगों के दरमियान और सीनियर डॉक्टर से भी रब्ते में था। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अलामात जो भी हों, और बहुत दुरुस्त फरमाया अबरारुल हक साहब ने भी कि कई लोगों को हेपेटाइटिस भी हो रहा है, उनके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो डिरेंज्ड हैं, कई लोगों को किडनीज पे इफेक्ट हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग है, बहुत सारे मामलात हैं। हर पेशेंट का यानी कि जिसमें जो भी वीकनेस है ये वायरस जाके उस पर असर अंदाज हो जाता है या हो सकता है। पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है और ऑब्वियसली हर पेशेंट की अपनी सूरत हाल है। मगर आपको जो भी अलामात हों, जो सीनियर डॉक्टर्स ने एडवाइस इसमें किया है कि आपको जो भी अलामात हो, बुखार हो, वो जिस्म दर्द हो, वो गला ख़राब हो, जब तक आपके जो फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल है, वो जो एक ऑक्सीमीटर मिलता है जो आपकी पल्स रेट को भी मॉनिटर करता है और आपके लंग्स में जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की, उसको भी मॉनिटर करता है। अगर तो वो 92 और 98 के दरमियान है तो मोस्ट डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जी आप घर पे ही क्वारंटाइन करें। अगर 92 से नीचे जाता है ऑक्सीजन का लेवल, फिर आप अस्पताल का रुख इख्तियार करें और वहाँ पे आपको फिर ऑक्सीजन भी दिया जाता है। और ऑब्वियसली जिन लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, हमारे एक MP है हमारे भाई वजीराबाद से, शौकत मंजूर चीमा साहब, वो फौत हुए और वो वेंटिलेटर पे गए और वेंटिलेटर के बाद वो वेंटिलेटर से वापस भी आए। उन्होंने स्काइप पे एक मीटिंग भी की, बट वो फिर उसके बाद जांबर ना हो सके, उनकी हालत ख़राब रही। तो बात ये है कि ये सैचुरेशन पे बड़ा डिपेंड करता है और डॉक्टर्स का यही मशवरा चल रहा है। तो ये ऑक्सीमीटर जो है आपने बताया कि ये इजीली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे? मैं इसी तरफ आ रहा था, देखिए इसकी आजकल शॉर्टेज चल रही थी, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चलें, हमारी तो रसाई थी ऑक्सीमीटर तक और हम सबकी रसाई है। जो लोग अफोर्ड नहीं करते या जिनकी रसाई नहीं है, जो एक घर में 20-20 लोग हैं, जो आइसोलेट भी नहीं कर सकते, असल मसला उन लोगों का है। और उन तक ये चीज़ें किस तरह पहुंचानी हैं? क्या कोई वार्ड लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए जहां पे चले रैंडम टेस्टिंग तो आप लोगों की करें, बट जिन लोगों में अलामात हैं क्या उनको ऑक्सीमीटर के जरिए टेस्ट किया जाना चाहिए प्रिकॉशंस लेके, और उसके बाद फिर उनको एडवाइस जानी चाहिए। बिकॉज इस वक्त हमारा जो मेडिकल सिस्टम भी है, कल रात भी 2 पेशेंट ऐसे थे जो मैंने डील किए जिनका सैचुरेशन लेवल 40 और 50 के दरमियान था और जगह नहीं मिल रही थी कि किस अस्पताल में उनको एडमिट करवाया जाए, बिकॉज हॉस्पिटल की कैपेसिटी भी दिन ब दिन फुल होती जा रही है क्योंकि आपका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस दौरान देखिए, एक तो ये बहुत सीखने को मिला और डॉक्टर्स की भी कंसल्टेशन रही और मुख्तलिफ पेशेंट से भी रब्ता रहा। तो ये सैचुरेशन एक इंतहाई अहम चीज है। बाकी जो भी अलामात हों, चलिए ठीक है, डॉक्टर्स एडवाइस यही करते हैं कि ये सैचुरेशन को मॉनिटर किया जाए, मगर एक आम आदमी की रसाई ऑक्सीमीटर तक और फिर उनको ये मेडिकल कंसल्टेशन देना, ये इंतहाई अहम है। जिस तरह के SOPs को इंतहाई अहम है, जिस तरह मास्क की बात हुई, जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, जितना इंपॉर्टेंट उसको इन्फोर्स करना है उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेज आती है ना। लेकिन अभी तक वो इन्फोर्स करना तो एक अलग बात है। ठीक है, उसी जानिब में आ रहा हूँ। फैसल सब्जवारी साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो जाहिर है कि इंटरेक्शन के हवाले से हम कितने मोहतात हैं। जाहिर है कि जब पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा एहतियात करते हैं, जिन्हें अवेयरनेस होती है कि ये मर्ज़ बहुत ख़तरनाक है। उम्मीद है और मैं जानता हूं कि आपने खासी एहतियात की होगी, लेकिन उसके बावजूद इस मर्ज़ से आप मुतासिर हुए। तो एक तो ये कि खदशा कैसे ये लग गया आपको, साथ ही साथ लोग इस मामले को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। यानी कि
جس طرح سے عطا اللہ طارر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے جا کے آکسی میٹر کی ضرورت ہوگی, بہت سے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ہماری ظاہر ہے کہ چند 4000 کے قریب پورے ملک میں وینٹیلیٹرز ہیں, تو ظاہر ہے آبادی ہماری جتنی ہے اور پرسنٹیج جس طرح سے یہ مرض بڑھ رہا ہے تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی اگر وینٹیلیٹر کی جانب جانا پڑا. لوگوں میں یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ یہ مرض ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے اب بھی؟ دیکھیں اشفاق, 2-3 چیزیں ہیں میرے خیال میں تھوڑی سی کچھ غیر مقبول بات کروں گا, اور وہ جو میرا مشاہدہ ہے اور میری سوچ ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ میری پارٹی کی سوچ ہو یا کسی پارٹی کے خلاف ہو, لیکن جو میری سوچ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی بات تو مجھے لگا کیسے, مجھے لگتا یہ ہے کہ میری فیملی میں میرے والد کو شاید یہ ہوا تھا بخار, ساری کی ساری چیزیں, اور کم از کم میں اس بارے میں بڑا کلیئر تھا کہ جب میری فیملی کا, میرے والدین کا یہ کرونا ٹیسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد میں ہی کوشش کر رہا تھا ان سب کو ان کے کمروں میں ان کی جو بھی نرسنگ اور خدمت کر سکوں یا خیال کر سکوں, تو مجھے پتا تھا کہ میں ایکسپوز ہو رہا ہوں اور مجھے یہ ہو سکے گا. لیکن بعض چیزوں میں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں, تو آپ کو بعض چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو ہم ساری زندگی اپنی ایسی گزاری ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ کیوں نہیں احساس ہو رہا, کیونکہ میرے ملک کی بھلے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, بھلے مذہبی قیادت ہو, بھلے بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ہو, ان میں سے کتنوں نے آگاہی اس طور کی دینے کی کوشش کی کہ جو آدمی کو سنجیدگی اختیار کرنے پر راغب اور مائل کر سکے. پہلی بات, آپ کتنے ہی ڈس انفیکٹڈ ماحول میں, کتنے ہی پروٹیکٹڈ ماحول میں بیٹھے ہوں, بڑے بڑے لیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں ملک کے اپنے, صرف حکومت کی نہیں, اگر آپ ماسک نہیں لگا رہے ہیں, اگر آپ گلوز نہیں پہن رہے ہیں, آپ کی میسیجنگ نہیں جا رہی ہے, آپ صفیں نماز میں کیسی بنانی چاہیے, جلوس نکلنے چاہیے نہیں نکلنے چاہیے, عیدین اور دیگر اجتماعات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, اس پہ مذہبی قیادت نے نہیں دیا نا ایک جو جرأت مندانہ انسانیت دوست جو میسیجنگ تھی نہیں ہوئی. اور آخری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ میں تو لاک ڈاؤن میں شاید ایک روز بھی اپنے گھر ٹک کر نہیں بیٹھا ہوں گا. کبھی فیومیگیشن ڈرائیو میں باہر ہیں, کبھی راشن کلیکشن ڈسٹریبیوشن میں, بلڈ ڈونیشن میں, بلڈ کلیکشن میں. انفیکٹ جس دن مجھے یہ کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ, میں ڈاکٹر طاہر شمسی سے بات کر رہا تھا کہ پلازما ڈونیشن کے لیے کس طریقے سے ارینج کیا جائے, اور اب انشاءاللہ تعالی میں خود جاؤں گا اپنے پلازما ڈونیٹ کرنے اگر میں صحت یاب ہو جاتا ہوں تو بھائی گزارش یہ میرا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آلموسٹ 40% جو پاپولیشن ہے, آبادی ہے, وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. نیچے, ٹھیک ہے. اگر ریاست, اگر حکومتیں اپنے شہری کو یہ اطمینان نہیں دے سکتے کہ تم گھر میں بیٹھو, ہم تمہارے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوک سے نہیں مرنے دیں گے, تو اگر اس کو یہ یقین دلاتے ریاست اور حکومتیں, تو یقین جانیے کہ وہ لاک ڈاؤن کی بھی پرواہ کرے گا, اور وہ جناب سارے SOPs کو بھی بانٹ دیتے نا. ماسک ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کیوں نہیں بانٹے؟ غریب آدمی نہیں کر سکتا بھائی, میں اور آپ 10 ماسک تبدیل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتا. غریب آدمی کے لیے 30 روپے بھی میرے اور آپ کے 3000 کے برابر ہوتے ہیں, یہ بات سمجھنی چاہیے. وہ کہتا ہے یہ 30 روپے بچا کر میں اپنے ایک بچے کو 2 بوٹیاں زیادہ کھلا سکتا ہوں کسی طرح. ٹھیک ہے, ابرار صاحب سے اس پہ میں پوائنٹ آف ویو لے لوں گا. ابرار الحق صاحب, ظاہر ہے کہ ایک تو یہ چیز آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا یہ مرض مہلک ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اثرات سے آپ بھی اس وقت گزر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفایاب کرے جلد از جلد. لیکن آپ کی حکومتی پارٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر پریکٹسنگ وٹ یو آر پریچنگ لائک ہائی لیول پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلازما ڈونیشن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کی جانب سے بڑا ایک اچھا اقدام کیا گیا, پلازما ڈونیٹ کیا گیا. ابھی فیصل سبزواری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ صحتیاب ہو جائیں گے وہ کریں گے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اس جانب راغب کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ ڈونیشن کریں, پلازما ڈونیٹ کریں تاکہ صحتیاب کر سکیں. اور دوسرا جو پہلا پہلو ہے اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے, ہماری قوم کی سائیکی سمجھنا بڑا ضروری ہے. کوئی بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے نا بدقسمتی سے کہہ لیں یا خوش قسمتی سے کہہ لیں, جذباتی سی قوم ہے, بے لگام سی قوم ہے, اور اگر کروڑوں کی تعداد میں موبائل فون رکھ سکتی ہے تو 20-25 روپے کا یا 15 روپے کا اب تو ماسک
بہت ہی سستا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ان کو ایشو نہیں ہے. یہ تو رونق دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کدھر جا رہے ہو, میں لاک ڈاؤن دیکھنے جا رہا ہوں باہر بچوں کو لے کے. یعنی لاک ڈاؤن میں دیکھنے والی کیا چیز ہے؟ اس پہ میں یہ آرگومنٹ دینا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرید سکتے ہیں, لیکن 26 فروری کو 27 فروری کو پہلا کیس سامنے آیا, اور ابھی جا کے کچھ دن پہلے جا کے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اور NCOC میں فیصلہ ہوا کہ جی ماسک پہننا لازمی قرار دینا چاہیے. تو اگر اتنا ہی امپورٹنٹ تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ عوام افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ انفورس پہلے ہی کروا لیا جاتا. انفورس تو ابھی بھی نہیں ہو رہا, یعنی کہ کہہ دیا گیا ہے کہ لازمی ہے. لیکن یاد ہوگا اس وقت تو ماسک بہت مہنگے ہو گئے تھے اچانک, کیونکہ ظاہر مارکیٹ سے صاف ہو گئے تھے, وہ بک گئے تھے سارے, اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول کے مطابق بہت ہی مہنگے ہو گئے تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جتنی بھی فیکٹریز تھیں سب کی سب ماسک پروڈیوس کرنا شروع ہو گئی, اور اب کوئی دقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ماسک تو, اور 2 لاکھ ماسک ہم نے بانٹے ہیں ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی پیرامیڈکس ہو, ڈاکٹرز ہو, ان کو N95 ماسک دینا ہلال احمر کی ذمہ داری ہے. ہم نے وی میڈ شور سندھ, بلوچستان, سارے صوبوں میں ہم نے ہر ڈاکٹر کو پرووائڈ کیا, ہر پیرامیڈکس کو, اور ایک بیڈ پہ ہم نے 8-8 10-10 ماسک جو ہے وہ کیا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری قوم کی ایک جو عادت ہے نا, وہ لاپرواہی والی عادت ہے, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا وہ سیریس نہیں لے رہے, بے شمار. ابھی دیکھیں جو قوم کو سمجھ نہیں آ رہی بات وہ یہ ہے کہ ہم تعداد میں 22 کروڑ ہیں. ہمیں اطلاع ملتے کہ فلاں رشتہ دار کو بہت ٹائم لگ جائے گا, اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ محلوں میں ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کیسز نکلنا. لیکن بات یہ ہے کہ جب سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ آئیں گے نا, کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ اگر لیڈرشپ کی جانب سے آئیں گے, ظفر مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں, اسد عمر صاحب کچھ اور کہتے ہیں, چیئرمین NDMA کچھ اور کہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کچھ اور کہتے ہیں, تو کنفیوژن جب ٹاپ لیول سے آئے گی تو پھر نیچے عوام نے کیا سمجھنا ہے؟ عوام بھی یہی سوچیں گے. دیکھیں اس بات پہ سارے لوگ متفق ہیں کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے, ہمیں ماسک لگانا ہے, بلا وجہ باہر نہیں جانا. مگر کیا اس پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن ایک اس کا مثبت پہلو جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے, پلازما والی بات, قوم میں نا بڑی مثبت چیزیں بھی ہیں. جب خون دینے کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ لائن میں بھی یہ لوگ لگے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے نا پلازما والا, جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے صحتیاب ہو جائیں گے میرے جیسے. اور بائی گاڈ میں بھی اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور میری فیملی جو اس میں مبتلا ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنا پلازما ڈونیٹ کریں گے. اور اس طرح کے لوگوں کی تو آپ قطاریں دیکھیں گے پاکستان میں کہ جب دینے کی باری آئے گی. عطا اللہ طارر صاحب سے بھی یہی نقطہ نظر لے لیتا ہوں. میں بھی کچھ انشاءاللہ. عطا صاحب آپ ایک سیکنڈ, عطا اللہ صاحب سے میں ذرا اس پہ جواب لے لوں. سر آپ جا رہے ہیں اس کے بعد پلازما ڈونیٹ کرنے, ماشاءاللہ آپ صحتیاب ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. جی میں نے اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کروایا جی, اس کا رزلٹ آئے گا, اور obviously وہ پہلی سٹیج ہے کہ جب آپ نے پلازما ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ نے اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کروانا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ اینٹی باڈیز کی کیا تعداد ہے اور کیا پلازما دینا مفید ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر اس کی سٹیجز ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اویئرنیس کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بھی پتہ کرنا پڑتا ہے نا کہ پلازما ڈونیشن کی کیا سٹیپس ہیں. میں چاہتا یہ ہوں, اور میری یہ ریکویسٹ ہے, بہت سارے لوگ آپ کا شو بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور ابرار بھائی obviously ان کی حکمران جماعت سے ان کا تعلق ہے, اویئرنیس کیمپین ایک ایسی چلائیے کہ جو ہیمر ان کرے SOPs کو بھی, کرونا میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائے کیا کرنا ہے, کب ہسپتال جانا ہے. اور نمبر 3, پلازما کے لیے بھی کوئی سسٹم ایسا ہو جہاں پہ ڈیٹا بیس موجود ہو ریکورڈ پیشنٹس کا, ہزاروں کی تعداد میں ہے, ان کو پتہ ہو انہوں نے کس سے رابطہ کرنا ہے, تاکہ ان کو ٹریک اور ٹریس کیا جا سکے اور ان سے مدد بھی لی جا سکے. ٹھیک ہے, ڈونر کا اور ڈونی کی میچ میکنگ تو یہ ازحد ضروری ہے. اور ایک اور بات, لیڈ بائی ایگزامپل. دیکھیں لیڈ بائی ایگزامپل اس طرح کہ وزیر اعظم بھی جب باہر نکلے تو ماسک پہنے ہوئے تصاویر آئیں. ایگزیکٹلی, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, ہم اس پہ فردر بھی بات کریں گے. سر ول ٹیک ہیئر. سر بلا شبہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ, اور ماسک وہ پہنیں گے تو ظاہر ہے کہ عوام بھی ان کو فالو کریں گے. آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور ظاہر ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہیں, بالخصوص جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے اور انشاءاللہ تمام عوام بھی اس مرض سے نمٹ سکیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور ظاہر ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم زیادہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, وچ از الارمنگ. اس حوالے سے ہم پروگرام کرتے بھی رہے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے اور اویئرنیس پہنچاتے رہیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے ویسے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں اویئرنیس کے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل IT بورڈ ہے وہ بھی خاصا اس حوالے سے ایکٹیو ہے, اور ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے ان کی جانب سے, پاک نگہبان ایپ. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. شبات علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ چیف ایگزیکٹو ہیں
نیشنل IT بورڈ کے. السلام علیکم شبات علی شاہ صاحب. السلام علیکم اشفاق, تھینک یو فار انوائٹنگ می. وعلیکم السلام. جی یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آبویسلی اسد عمر صاحب سے, ظفر مرزا صاحب سے آپ بڑے رابطے میں رہتے ہیں ریگارڈنگ دس نیو ایپ. تو یہ نئی اپلیکیشن آپ نے لانچ کر دی ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور کیا اس وقت یہ عوام کی ایکسیس میں ہے یا ابھی ایکسیسیبل نہیں ہے؟ جی سو اشفاق, یہ ہم نے ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے ہم نے آج. اس کا فارمل لانچ جو ہے نا وہ ہم نے آج کیا ہے کل رات سے. اچھا. ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس پہ جتنا بھی ڈیٹا جو میکسیمم ڈیٹا ہے ہاسپٹلس کا وہ اس پہ ویزیبل ہو سکے. یہ ایپ جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے ریسورس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر. ریسورس مینجمنٹ سسٹم یہ ہماری وہ ریپوزیٹوری ہے جہاں پہ ہم نے پاکستان کے سارے جو ہاسپٹلز ہیں آل اوور فرام آل دا پروونسز, وہ ہم نے سب اس کے اندر ہم نے اس کی ریپوزیٹوری کریٹ کی ہے. اور ان ہاسپٹلس کے اندر جو بیڈز اور وینٹس کی اویلیبلٹی ہے وہ سب ہم نے اس ہاسپٹل میں ہم نے مارک کی ہوئی ہے. اب ریسورس مینجمنٹ سسٹم ایز سچ کی کوئی افادیت نہ ہوتی اگر اس کے اوپر ہم اس قسم کی ایپس نہ کریٹ کریں جو کہ عام ایمرجنسی رسپونڈرز کو جو یہ ذرا مجھے سمجھائیے گا. بیسک سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاسپٹل اس کے اندر اس ایپ کے اندر ظاہر ہے کہ موجود ہوں گے, پتہ چل سکے گا. تو یہ ڈسٹرکٹ لیول کے ہوں گے, تعلقہ لیول کے ہوں گے, کس لیول کے ہاسپٹلز اس اپلیکیشن پہ ہوں گے دستیاب ان کے حوالے سے معلومات؟ دیکھیں جی, تمام ہاسپٹلز جو آپ پروونس میں فار ایگزامپل کراچی سٹی ہے, کراچی سٹی کے وہ تمام ہاسپٹلز جہاں پر بیڈ اور وینٹس کووڈ پیشنٹس کے لیے بیڈز اور وینٹس اویلیبل ہیں وہ سب کے سب اس ایپ کے اندر ہم نے اویلیبل کیے ہیں. ایمرجنسی رسپونڈرز کو ہم نے فرسٹ فیز میں ایمرجنسی رسپونڈرز کو یہ ایپ دے دی ہے. اگر آپ محافظ کو کال کریں کراچی میں, یا آپ 1122 کو کال کرتے ہیں پنجاب میں, یا آپ ایدھی کو کرتے ہیں کال, یا چپا کو کال کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اس ایپ کو دیکھ کے اپنے سسٹم کے اندر کہ جس آپ کی جو لوکیشن ہے اس کے نیئرسٹ کہاں پہ بیڈ اور وینٹ اویلیبل ہے, تاکہ آپ کو مختلف ہاسپٹل کے چکر نہ کاٹنے پڑیں, صرف وہاں پر جائیں پیشنٹ کو لے کے جہاں پر بیڈ یا وینٹ اویلیبل ہے. تو یہ چیز ہم نے ان تک پہنچا دی. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک جتنے بھی ایمرجنسی رسپونڈرز ہیں ان کو ہم آج اور کل 2 دن کے اندر یہ ایپ سب کو ہم پرووائڈ کریں. ابھی یہ جو اپلیکیشن ہے وہ عوام کی ایکسیس میں نہیں ہے, یعنی کہ ہم یا کوئی بھی اگر رابطہ کرے تو وہ 1122 پہ یا جو بھی متعلقہ ہیلتھ سروس ہے وہاں پر رابطہ کرے, ان کے پاس یہ اپلیکیشن ہوگی, وہ دیکھ کے بتا سکیں گے کہ آیا بیڈز اویلیبل ہیں یا کہاں پر اویلیبل ہوں گے یا کہاں نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم عوام کے لیے بھی تقریباً کل شام تک ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری کووڈ-19 کی جو ایپ ہے جو کہ ہمارے سب لوگوں کے موبائل فون پہ چل رہی ہے, اس کے اندر ہی یہ پاک نگہبان کا جو فنکشنالٹی ہے وہ اس ایپ کے اندر ہی دے دیں. تو جس کے پاس یہ ایپ چل رہی ہوگی اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے اس لوکیشن کے نیئرسٹ بیڈ اور وینٹ کہاں ہیں. تو اس کا تھوڑا سا پروسیس تھا. فرسٹ فیز میں ہم ایمرجنسی رسپونڈرز کو دے رہے تھے. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نئی اپلیکیشن ہے اور پاکستان میں جس طرح سے سسٹم کام کرتا ہے تو کافی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ نظر آتی ہیں. کوئی شخص اگر ہاسپٹل پہنچتا ہے اور اپلیکیشن اس کو دکھا رہی ہے کہ اس کے اندر وہاں پر وینٹ بھی موجود ہے, اسے بتا بھی دیا گیا ہے, لیکن ہاسپٹل میں جا کے اس کو دستیابی نہیں ہوتی, اس صورت میں وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں یہ بھی ذرا کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ اس ایپ کے اندر جو ہاسپٹلس کی اویلیبلٹی آ رہی ہے بیڈز کی, ایونٹس کی, یہ سارا وہ ڈیٹا ہے جو کہ پروونشل ہمارے سارے پروونسز میں نے خود یہ ڈیٹا انٹر کیا ہے. یہ پروونسز کا ڈیٹا آ رہا ہے جو کہ ہم نے کنسولیڈیٹ کیا ہے. تو یہ ڈیٹا بڑا ایکوریٹ ہے جو کہ پروونسز کی اونرشپ میں ہے. تو ریئل ٹائم میں ڈیٹا آتا ہے وہاں سے, جیسے جیسے پروونس اپڈیٹ کر رہے ہیں ویسے ویسے اس ایپ کے اندر ڈیٹا اویلیبل ہو رہا ہے. تو میری کافی امید ہے مجھے کہ جب ہمارے پروونسز ریئل ٹائم میں اپڈیٹ کر رہے ہوں گے اس ایپ کے اندر ریئل ٹائم میں وہ انفارمیشن نظر آ رہی ہوگی. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پروونسز کو اپڈیٹ کرنا ہوگا اور اسی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اپلیکیشن کام کر سکے گی. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی محکمہ صحت کا اسٹاف کام کر رہا ہے, وزارت IT اس حوالے سے انوالو ہے, کون اس میں کام کون کر رہا ہے, سپرویژن کون کر رہا ہے اس ساری چیز کو کہ واقعتاً جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, ڈیٹا صحیح فیل کیا جا رہا ہے, ہر روز اپڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کراس چیک کون کرے گا اس کو؟
جی بالکل, یہ سارے جو پروونشل ہیلتھ منسٹریز ہیں ان کے انڈر جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے سب نے اپنا ایک کنسالیڈیٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے. جیسے پنجاب میں, کے پی کے میں اور سندھ میں ان کے اپنے کنسالیڈیٹڈ سسٹمز ہیں. ہم وہاں سے ان کا ڈیٹا پک کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ہم آر ایم ایس کے اندر ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں کنسالیڈیٹ کرتے ہیں. اس ڈیٹا میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ بیڈز کتنے ہیں, وینٹس کتنے ہیں, اور وہ ڈیٹا ایک دن میں نہیں کرتے, وہ ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ کر رہے ہیں, بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپیسٹی بھی چینج ہوتی ہے, یوزیج بھی چینج ہوتی ہے بیڈز اور وینٹس کی, تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آپ لوگ جیسے جیسے اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہم ایٹ دا سیم انسٹنٹ ان ریئل ٹائم ہم وہ ایپ میں دکھاتے رہیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن غلطی کا امکان ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے ڈیٹا صحیح فل نہ کیا, انٹر کرنے سے رہ گیا, آگے پیچھے کوئی معاملہ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے ملک میں صحت کا معاملہ یا کوئی اور معاملہ اکثر جو ہے وہ مختلف صوبے ایک پیج پر نہیں ہوتے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ. ایسی سچویشن میں آپ کے پاس بیک اپ پلان اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں. ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے نا, جو کنسالیڈیٹ ہو کے آ رہا ہے, وہ سارا پروونسز سے ہی آ رہا ہے. ہم اپنی طرف سے ہم کوئی چیز خود نہیں کریٹ کر رہے, ہم نے صرف اس کو یعنی کہ پروونسز ڈیٹا دیں گے تبھی ہو پائے گا. اگر وہ نہیں دیتے کسی وجہ سے, آپ ریلائی کر رہے ہیں پروونسز پہ, وہ سچ بولیں گے تبھی ہوگا, چیزیں اسی صورت میں سارٹ آؤٹ ہوں گی اگر وہ صدقے دل سے اپنا کردار ادا کریں. ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بالکل, جی بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور وہ ہو رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اپلیکیشن ہے تو اس سے جو اعداد و شمار حاصل ہوں گے, اور آبویسلی اس سے کوئی آپ مزید جو ہے وہ اپلیکیشنز کریٹ کریں گے یا کوئی سہولیات بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ, جو کہ آگے کووڈ پیشنٹس کے کام آ سکیں؟ جی ہاں بالکل. ہم نے نا اس ایپ کے اندر ہم نے ایک فنکشنالٹی اور بھی ڈیولپ کرنی شروع کی ہے, وہ ہے پلیسمنٹ. ہم نے لیبز کی بھی انفارمیشن اس ایپ کے اندر دینی شروع کی ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک پیشنٹ ہے جس کو کچھ سمٹمز آ رہے ہیں, وہ نیئرسٹ لیب میں جا کے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے, تو اس کی لیب کی انفارمیشن بھی اسی ایپ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ نیئرسٹ لیب کہاں ہے. پھر آپ نے ڈیٹا انالیٹکس کی بات کی. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جیوگرافی میں, کسی ایک ایریا میں کانسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگ بہت زیادہ اس کو لیبارٹری کی تلاش کر رہے ہیں ایپ پہ, تو ہم شاید اس ایریا میں ایک سے زیادہ لیبارٹری کریٹ کر لیں. اور ہاسپٹلز کے ساتھ ساتھ آپ لیبارٹریز کو بھی انٹیگریٹ کریں گے سسٹم میں, یا کر چکے ہیں؟ لیبارٹریز, ہاں لیبارٹریز آلریڈی انٹیگریٹڈ ہے اس ایپ کے اندر. لیبارٹریز بھی نظر آ رہی ہوں گی آپ کہ اگر کوئی وہ بھی آ رہی ہوں گی. لیکن آپ اس سوال کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر ہمیں ضرورت ہے اور لیبس کی, وہ ایپ کے ڈیٹا کے حساب سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بھی اس جگہ پہ اور لیبس کی ضرورت ہے, ہم اور کریٹ کر سکتے ہیں. ضرورت ہے. دس از ویری گڈ. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے گا اس سے ہٹ کے کہ جو پارلیمنٹ کے ورچوئل سیشن کے حوالے سے, قومی اسمبلی کے ورچوئل سیشن کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر اجلاس نہیں ہوگا ورچوئل تو میں نہیں جاؤں گا. تو آپ کے خیال میں جو پاسبلٹی ہے پاکستان میں کہ ملک کے طول و عرض میں جو ارکان اسمبلی ہیں وہاں تک جو ہے وہ انٹرنیٹ کی رسائی ہو اور وہ بآسانی اجلاس میں شرکت کر سکیں ورچوئل ٹیکنالوجی کے تھرو؟ جی ہاں, دیکھیں دنیا میں اس وقت بہت سارے ملکوں میں یا کووڈ کرائسس کے بعد سے یہ ورچوئل ٹیکنالوجی کا جو اسکیلیبلٹی ہوئی ہے, ورچوئل ٹیکنالوجی کا جو یوز شروع ہوا ہے, یہ اٹس اے ٹریمنڈس یوز دیٹ ہیز ایکچولی اسٹارٹڈ. پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انٹرنیٹ ہر شہر میں اویلیبل ہے, لیکن ہر پروونس میں اویلیبل ہے. یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے ٹیلی کانفرنسنگ کا یا ویڈیو کانفرنسنگ کا آرکیٹیکچر کیسا بناتے ہیں. لیکن پاسبلٹی بالکل ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ اسلام آباد میں بھی جو اجلاس وغیرہ ہوئے وہاں پر بھی کچھ ارکان نے یہ خدشات کا اظہار کیا کہ ان کو آواز صحیح نہیں آ رہی, وہ سن نہیں پا رہے صحیح سے, تو طول و عرض میں کیسے ممکن ہوگا؟ تو آپ کیپیسٹی بلڈنگ پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل, کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہم بالکل جا رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ کیبنٹ کے اجلاس کے ساتھ کیا, رائٹ. جو کیبنٹ کا ہمارا اجلاس ہے وہ ویڈیو کان کے تھرو ہو رہا ہے اور بڑے سکسیزفلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فیز میں ہم کیپیسٹی بلڈنگ بالکل کریں گے. فواد چودھری صاحب سے میری بھی بات ہوئی ہے اور ہم آئی ٹی منسٹری آف آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سسٹم بالکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شالی شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. امید ہے کہ یہ اپلیکیشن بڑی مددگار ثابت ہوگی اور ملک میں جس طرح سے ورچوئل ٹیکنالوجی کا فروغ ہے اس میں بھی آپ کی جو وزارت ہے اور خاص طور پر یہ جو نیشنل آئی ٹی بورڈ ہے اپنا کردار ادا کرے گا. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو, اور پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ویری کوئکلی ہم بات کریں گے کہ امریکہ جو کہ پچھلے کچھ دن پہلے تک خبروں کی زد میں اس طرح سے تھا کہ وہاں پر کورونا کے کیسز بہت زیادہ تھے, نیو یارک سب سے زیادہ متاثر تھا, ہلاکتیں ہو رہی تھیں, ہلاکتیں اب بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایک اور وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ 25 مئی کو جو جارج فلوئڈ کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو واقعہ پیش آیا, $1 کا ایک جعلی نوٹ استعمال کر رہا تھا اور ایسے میں پولیس آئی اور ان کی جانب سے اسے مین ہینڈل کیا گیا. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اور اس واقعے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نارملی کچھ دن پروٹیسٹ ہوتے تھے, لوگ خاموش ہو جاتے تھے, لیکن اس وقت باقاعدہ تحریک چل رہی ہے جس نے پورے امریکہ کو 50 ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. بلیک لائیوز میٹر, یہ اس تحریک کا نام ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. پروفیسر عادل نجم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے. السلام علیکم پروفیسر عادل صاحب. السلام علیکم. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سچویشن ہے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ وہاں پر سیاہ فام جو کہ ان کی آبادی کا صرف 13% ہیں, ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. براک اوباما کے صدر منتخب ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سچویشن چینج ہوگی, لیکن ابھی تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے. جی یقیناً جاری ہے, اور یہ سمجھنا کہ اس سے سچویشن چینج ہو جائے گی تو میرے خیال میں اتنی کوئی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے تھا, اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ ایک واقعے کے بعد یا ایک تحریک کے بعد, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ امریکہ کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس ڈسکرمنیشن سے رقم ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سیاہ فام امریکن ہیں وہ بحیثیت سلیوز آئے تھے, اس کے بعد ایک خانہ جنگی, ایک سول وار ہوئی, ملک جو ہے تقریباً ٹوٹ گیا. لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ جو زخم ہے یہ بڑا گہرا ہے, اور یہ وقتاً فوقتاً ہر کچھ مہینے بعد تقریباً ایک اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے. اور یہ جو ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کی کہانی ہے مختلف ممالک میں, جس طرح ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے خطے میں بھی مذہب کئی بار جو بن جاتا ہے ایک ڈیوائیڈنگ لائن, کہ جس پہ ایک اننیسیسری تشدد, ایک اننیسیسری ڈیوائڈ بنتی ہے. تو امریکہ کا جو سب سے گہرا ان کا جو زخم ہے وہ نسلی امتیاز کا زخم ہے, اور ہم نے پھر دیکھا اس ہفتے, اور انفارچونیٹلی دیکھتے رہیں گے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم بالخصوص محکمہ پولیس کی بات کریں تو ایک میپنگ پولیس وائلنس کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس نے یہ کچھ اعداد و شمار دیے ہیں کہ 2013 سے 2019 تک انہوں نے جب اعداد و شمار نکالے تو 7666 جو کیسز تھے وہ پولیس تشدد سے کے سامنے آئے تھے. اب اس کے اندر صرف 99 پولیس افسران جو تھے ان کے اوپر الزام لگ سکے اور صرف 25 کو سزا ہوئی. یعنی کہ الزام لگانا, فرد جرم عائد کرنا تو ایک بہت بعد کی بات ہے. تو یہ کیا کوئی امریکی قوانین میں کوئی فلا ہے؟ امیونٹی کیوں حاصل ہے پولیس اہلکاروں کو اس قدر؟ قانون سے بالا کیوں سمجھے جاتے ہیں وہ؟ میرے خیال میں یہ پولیس جو ہے ایک طرح سے اس کا سمبل بن جاتا ہے, اور یقیناً جب آپ دیکھیں کہ ایک کمیونٹی جو ہے, ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ایک جس کو یہاں کہتے ہیں سسٹمک ریسزم کا مطلب یہ کہ جو پورا سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس میں ایک تفریق جو ہے وہ رچی ہوئی ہے, قوانین میں رچی ہوئی ہے. قوانین میں نہ بھی رچی ہوئی ہو تو جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں رچی ہوئی ہے, اور اس کی فرنٹ لائن ایک طرح سے یقیناً پولیس بن جاتی ہے. اور وہ اس طرح بھی ایگزاسربیٹ ہوتی ہے کہ سیاہ فام کمیونٹی جو ہے وہ نہ صرف نسلی امتیاز کا شکار ہے, لیکن ایک طرح سے اقتصادی امتیاز جو ہے, اقتصادی طور پہ بھی غریب ترین, محروم ترین کمیونٹی ہے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ غریب بھی ہیں, محروم بھی ہیں, تو پولیس جو ہے وہ آپ ایک طرح سے ان کا سولوشن کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, اب پبلک پریشر تو ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں جو بیسک لاز ہیں اس سے متعلق کیا ان کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے, یا جیسے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہوا؟ نہیں, سپریم کورٹ تو بیچاری انٹروین کر کے کیا کرے گی؟ وہ کہہ دے گی یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ تو قانون پہلے بھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز تو ہر ملک میں برابر ہوتی ہے نا, جیسے ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ قوانین کی تو کمی نہیں ہوتی. جب غلط چیز ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ قانون نہیں ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر سسٹمک ریسزم ہے یا سسٹمک تفریق ہے کسی بھی معاشرے میں, تو آپ قانون جب بنا بھی دیتے ہیں تو قانون کو جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, قانون کو جو نافذ کرنے والے ہیں,
وہ نافذ نہیں کرتے. اور یہ زخم جو ہے نہ صرف اگین میں کہوں گا کہ میرے خیال میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ کی کہانی نہیں ہے. آج ہم دنیا بھر میں جس قسم کی تفریق اور دڑاوے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے کہ یہ کرونا تو ایک ٹھیک ہے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ ورلڈ ہے. ڈیوائیڈڈ ورلڈ ہے. بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام سوال یہ ہے میں فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق شتی کو اجازت دیجیے. اللہ نے نگہبان.